बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वली, रफ क्लास्टा और आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एक अहम डेवलपमेंट हुई है, यकीनन प्रोग्राम के आगाज़ पर ही वो आपके साथ शेयर भी की जाएगी। दूसरी ये अहम बात ये कि परवेज़ रशीद साहब की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आएंगे। जुम्मे के रोज़ का इंतखाब किया गया है क्योंकि वो मसरूफियात उनकी कुछ ऐसी हैं वज़ीर आज़म की, वो जुम्मे से पहले पार्लियामेंट में नहीं आ सकते। तो यानी ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन की जानिब से, मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जो एक ट्रम्प कार्ड खेला गया, यकीनन वो इसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर वज़ीर आज़म पार्लियामेंट आ जाते हैं तो क्या वो वहां पर मौजूद पार्लियामेंटेरियंस को मुतमईन कर सकेंगे। इसके साथ साथ आज ये भी देखा गया कि एफबीआर की जानिब से कहा गया है कि साल 2010 के बाद जो ऑफशोर कंपनीज बनी हैं उनकी तहकीकात हो सकती हैं, मगर 2010 से पहले जो कंपनीज बनाई गई हैं उनकी तहकीकात नहीं हो सकती। तो यानी ये भी बात की जा सकती है कि एक बार फिर शरीफ खानदान पाकिस्तान में तहकीकात से बच निकला है। बिलावल की जानिब से आज आज़ाद कश्मीर में एक जलसे से खिताब किया गया और एक बार फिर से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा किया, मगर हम पार्लियामेंट को अगर सामने रखते हैं, अपोजिशन को सामने रखते हैं, तो वो वज़ीर आज़म को बुलाकर सुनना चाहते हैं। यूरो बॉन्ड स्कैंडल है जिसके लिए एक नया सनसनीखेज मोड़ उसमें आ चुका है। वज़ीर खजाना की जानिब से सेनेट के कमेटी मेंबरान को सख्त हिदायत जारी की गई हैं। आपको बताएं कि सेनेटर्स को रोक दिया गया है कि किसी भी बैंक को बुलाकर वो यूरो बॉन्ड फंड के बारे में नहीं पूछ सकते, कौमी मफादात को खतरा है। आखिर ये कौन से खतरात लाहक हैं, इस बारे में बात करेंगे। क्लासेस अब हमेशा प्रोग्राम का आगाज आपसे होता है, लेकिन आज मैं आमिर मतीन साहब की तरफ जाऊंगी। एक अहम डेवलपमेंट है, उस पर तो हम बात करेंगे। मैं चाह रहा था कि अगर मुझे इजाजत दें तो वो अहम डेवलपमेंट में शेयर कर लूं, फिर हम प्रोग्राम के हिस्से में उस पर कर लेंगे, क्योंकि अगरचे आपके पास बड़ी स्टोरीज और भी हैं और आमिर साहब भी ठीक कह रहे थे कि अब हमको भी ज्यादा इंतजार इस बात वो ये है कि अब तक हम बात कर रहे थे कि ये किसी ने मूव नहीं किया था या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि जब से हम भी अगेन कई दफ़ा अपने शोज में बात कर चुके हैं, बाकी भी हमारे कोलीग्स जो हैं जर्नलिस्ट हैं वो भी करते रहते हैं, कि यहाँ पे आपको याद होगा 3 अप्रैल या 4 अप्रैल को आया था पनामा स्कैम जो है, पनामा लीक्स 4 को। उसके बाद जिसमें उनकी मरियम सफदर साहबा जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज निकल आई थी ऑफशोर। अब अंडर द लॉ बड़ा ज़रूरी था, जो उनके हस्बैंड हैं कैप्टन सफदर साहब, तो इनके गोशवारे जो इलेक्शन कमीशन के पास वहाँ पड़े हैं या उनको जमा करवाते हैं, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि ये वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हुए। हम 1 महीने से बात हो रही थी कि अब तक किसी ने मूव नहीं किया, अदालत को मूव नहीं किया, इलेक्शन कमीशन को मूव नहीं किया जनाब, कि उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं वो छुपाए हैं। सो अब ये उसमें जो उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो हम कंफर्म कर सकते हैं, हमने कंफर्म किया कि आज इनके कैंडिडेट थे, अपोजिंग कैंडिडेट थे जो हार गए थे इलेक्शन इनसे, कैप्टन सफदर से मानसहरा में, उसमें NA-21 से नवाबजादा सलाहुद्दीन, इन्होंने आज वहाँ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इन्होंने कैप्टन सफदर के खिलाफ दरखास्त दे दी बाकायदा तौर पर। इन्होंने अपना एक अदाद वकील किया है, वकील भी बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा नाम है उनका, वो है फैसल चौधरी साहब हैं। और फैसल चौधरी साहब जो हैं ये वज़ीर आज़म गिलानी के भी वकील रहे हैं, उनके केसेस में रहे हैं, ये आम वकील नहीं है। अगेन वेरी इंटेलिजेंट लॉयर हैं और उनकी वो क्या कहते हैं, यंग लुक्स पे ना जाइएगा कि बिल्कुल यंग हैं तो लिहाजा ना तजर्बाकार, खूबसूरत लुक्स पे ना जाइएगा। अगेन ही इज वेरी मैच्योर और बड़े समझदार हैं। वो उनके वकील हैं, उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि आज नवाबजादा सलाहुद्दीन ने इनके खिलाफ जाके कैप्टन सफदर के खिलाफ उनकी मिसेज मरियम नवाज के जो असासे निकले हैं उनको छुपाने के इल्ज़ाम में ये कहा है कि इनको डिसीट किया जाए, इनको डिसक्वालीफाई किया जाए। और ये भी बता दूं, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि कुछ और भी लोग हैं जो आने वाले हैं, मेरा ख्याल उनके लिए मसाइल होंगे। जैसे तला महमूद का नाम आ रहा है सेनेटर का, उनके एसेट की डिटेल मेरे सामने पड़े, उन्होंने कहीं भी अपनी कंपनीज का ऑफशोर का जिक्र नहीं किया, उनके खिलाफ ये मसला हो सकता है कि छुपाए हैं उन्होंने। दूसरी बात ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कैप्टन सफदर के खिलाफ जो मूव की गई है उसके मरियम नवाज के एसेट्स की वजह से। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 ऐसे उन्होंने फैसले दिए हैं, ये बड़ा इंतहाई क्लियर कट केस है और इसकी कैबिनेट सफदर की जो इनकी MNA शिप है वो बड़े सीरियस डेंजर में है इस एप्लीकेशन के बाद जो आज मूव की गई है। रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाल के दिनों में 1 महीने के अंदर या 1.5 माह में 2 बड़े फैसले किए हैं। एक आपको याद होगा, यहाँ पे इफ्तिखार चीमा साहब हैं, जस्टिस इफ्तिखार चीमा, जुल्फकार चीमा के भाई थे, उन पर यह इल्जाम लगा था कि उन्होंने अपनी मिसेज का एक बैंक अकाउंट जो है अपने टैक्स गोशवारों में शो नहीं किया था। उनके अपेंडेंट्स ने भी इसी तरीके से मूव किया था और उनको सुप्रीम कोर्ट ने डिसक्वालीफाई करार दे दिया था कि आपने यहाँ पे झूठ बोले हैं, आपने सही चीजें नहीं दी। एक और कल फैसला आया है मेरा ख्याल हमारे साउथ पंजाब के खतून का, उन पर भी यह इल्ज़ाम लगा है कि आपने अपने गोशवारों में
अपने जो एसेट्स है वो छुपाएं। सो 2 फैसले प्रेसिडेंट मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले चुकी है। अब तीसरा जो बड़ा केस है, जो बिग चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, कि क्या इनमें कैपेसिटी है कि जैसे इन्होंने उसके जस्टिस चीमा या वो साउथ पंजाब की खतून के केस को इन्होंने प्रोसेस किया सुप्रीम कोर्ट तक, या वहां से डिस्क्वालीफाई हूं। सो 2 बड़े टेस्ट आने वाले हैं, ये जो आज उन्होंने सबमिट किया है। एक टेस्ट तो ये है कि क्या यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है इसको प्रोसेस करेगा या डंप करेगा। ये बहुत बड़ा टेस्ट है इनका, क्योंकि अगेन कैप्टन सफदर साहब को आम आदमी नहीं है, वो वजीर आज़म पाकिस्तान के दामाद हैं और मरियम नवाज साहिबा के वो हैं हस्बैंड हैं। एक बड़ा केस, टेस्ट केस है ये क्लासेस साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट भी है। लेकिन दूसरा छोटा सा, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दामाद का केस आपके पास आने वाला है, वो क्या फैसले करते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि पनामा स्कैम के बाद, पनामा लीक के बाद जो बड़ी मेजर डेवलपमेंट मैं समझता हूँ 1-1.5 महीने में सियासतदानों के हवाले से हुई है, वो ये है कि कैप्टन सफदर के खिलाफ उनके जो मुखालिफ कैंडिडेट थे उन्होंने फैसल चौधरी को वकील करके आज मूव किया है वहां पे उन्होंने कि इनको अगर आप इजाजत दें इस इशू को निपटाई लें, मेरा हम कोशिश करेंगे फैसल साहब को बाद में शायद लेने की भी लाइन पे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। इसके 1-2 और एंगल खतरनाक इसलिए भी हैं क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि जनाब ये तो दोनों जो साहबजादे हैं प्राइम मिनिस्टर के, ये क्योंकि बाहर रहते हैं और वो लायबल नहीं है कि यहाँ पे टैक्स वो करें, मगर उनकी साहबजादी तो चूँकि यहाँ पे रहती हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में भी हैं और वर्चुअली हमारा शोबा मीडिया सेल चलाती हैं और इनकी और मेरी और आपकी किस्मत के फैसले हर शाम को वहीं पे ही किए जाते हैं। उससे ज्यादा खतरनाक एक और एलिमेंट साहब इसमें यह है कि अगर ये साबित हो जाता है कि गोशवारे उन्होंने नहीं जमा कराए और उन्होंने ये कहा हुआ लास्ट स्टेटमेंट आई भी कि वो ट्रस्टी हैं, इवन अगर आप किसी कंपनी में ट्रस्टी भी हैं तो भी आपको गोशवारों में जिक्र करना चाहिए था। उससे सिर्फ ये नहीं कि कैप्टन सफदर साहब की सीट खतरे में है, वो फिर लाइबिलिटी उसकी मरियम साहबा पे भी आती है कि वो टैक्स ना जमा कराने की ना जुर्माना भी है और भी थोड़ी सी सजा है। ये फैसल साहब से बातें पूछेंगे। सही आमिर मतीन साहब, और क्लासेस में आपसे यही पूछना चाह रही थी, इस तरह से आपने ये बात की कि बड़ी अहम डेवलपमेंट है पनामा लीक्स के मंजर आम के आने के बाद, और आइंदा आने वाले दिनों में कुछ मजीद अहम डेवलपमेंट इस टाइप की हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि इसका इन्हिसार इलेक्शन कमीशन पर है कि क्या वो इसे प्रोसेस कर पाएगा, आप समझते हैं कि क्या ये प्रोसेस हो पाएगा जब बड़े बड़े नाम अंदर आएंगे? बड़ा अहम सवाल है। और जैसे इमरान खान इल्जाम लगाते रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये आपका आज़ाद नहीं है, ये छोटे मोटे लोगों को तो प्रोसेस कर लेगा। जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब मैंने थे कर लिया, एक खतून साउथ की थी उनकी भी आपने कर लिया। अब आपको पता चलेगा कि अब आप जो हैं कितने आज़ाद हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साहबजादी उनका दामाद बिल्कुल वो आपके पास उनका केस आ रहा है और ये लाने वाला वो हारे हुए कैंडिडेट हैं वो ला रहे हैं। और ये जहन में रखिएगा, हमने एक पहले भी स्टोरी की थी कि सेनेट की फाइनेंस कमेटी में वहां पे जो स्कैंडल आया था इसका डॉक्टर वकार मसूद का, सेक्रेटरी फाइनेंस का, उसमें लॉ मिनिस्ट्री का, उसमें अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान का, इलेक्शन कमीशन का, कि इन्होंने डील कैसे की हुई है, इलेक्शन कमीशन को कैसे बांधा हुआ है, उसके हाथ कैसे बांधे हुए हैं। अब टाइम आपको पता चलेगा। इन्होंने आपको जहन में रखें कि इनकी टेन्योर भी खत्म होने वाली मेंबरान की। सो ये कोशिश करेंगे। अब इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, इस फैसले पे एक्ट करें अंडर द लॉ और हीरो बन जाएं और सबको झूठा साबित कर दें, नहीं जनाब हम इंडिपेंडेंट थे। ये देखें कि उसके कैप्टन सफदर के खिलाफ हमारे पास एप्लीकेशन आई, हमने बैठ के उसको स्क्रूटनाइज किया, उनके गोशवारों को बिल्कुल झूठ बोला गया, छुपाए गए हैं, हम इनको डिसीट कर रहे हैं। उसके बाद वो जाए सुप्रीम कोर्ट जाए, इनकी अथॉरिटी बन जाएगी किसी हद तक कि हाँ यार इन्होंने कुछ किया है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमारे यहाँ होता है रिटायर हमारे जजेस हों या रिटायर हमारे ब्यूरोक्रेट के एक्सटेंशन लेने के लिए, अब इनको मजीद एक्सटेंशन चाहिए, अगर यहाँ भी नहीं मिलेगी किसी और जगह एडजस्ट हो जाएंगे। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब के लिए एम्बेरसमेंट ना करें। ये बड़ा अहम टाइम पे ये फाइल की गई। नवाज शरीफ साहब ने जुम्मे वाले दिन उन्होंने पार्लियामेंट में आना है, उससे पहले अगर उनका दामाद जो है, मैं जुम्मे वाले दिन की बात नहीं कर रहा, अगर कुछ दिनों बाद अगर वो उस पर डिसीट हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन के हाथों, तो अपोजिशन का जो स्टांस है ये तो बड़ा इंतहाई एक अगर पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रेंथन होगा कि इलेक्शन कमीशन ये कह देगा ये जो एसेट्स हैं आपने डिक्लेयर नहीं किया, लिहाजा कानूनी तौर पर हम आपको डिसीट कर रहे हैं, आप घर जाएं। तो नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। एक ही इनके पास टूल है, हुकूमत ने जो रखा हुआ है तलवार इनके सर पे, जो मैं पहले बता चुका हूं कि 5 सालों से इलेक्शन कमीशन को जो तनख्वाह मिल रही है कानूनी तौर पर नहीं पे आना चाह रही थी क्लासेस साहब, ये कानूनी तनख्वाह नहीं मिल रही। 5-5 करोड़ रुपया ये पिछले 5 सालों में ले चुका है एक मेंबर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन साहब भी, और बल्कि उन्होंने तो गाड़ी भी ली थी अल्लाह के फजल से 1.5 करोड़ की। जस्टिस रजा साहब जो है 1.5 करोड़ की गाड़ी भी ले चुके हैं। अब ये देखना ये है कि इन्होंने उनके साथ डील की थी कि अगर
ایک بل لے کے گئے تھے 2010 کے بعد پارلیمنٹ میں. اس بل کے تحت یہ تھا کہ اگر کلاسر صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں کیونکہ ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. لائن پہ لے لیں ذرا, وہ زیادہ بہتر رہے گا. جی فیصل چودھری صاحب السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آواز آ رہی. اچھا فیصل چودھری صاحب, بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. نوابزادہ صلاح الدین کی جانب سے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو درخواست دائر کی گئی ہے اور آپ ان کے وکیل ہیں, تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ مزید کیا اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, کس حد تک اسے پروسیس بھی کیا جا سکے گا؟ دیکھیے یہ جو میرے کلائنٹ ہیں نوابزادہ صلاح الدین صاحب, انہوں نے مجھے یہ اپلیکیشن فائل کرنے کے لیے کہا ہے اور صبح یہ میں فائل کر دوں گا الیکشن کمیشن میں. اس میں کیپٹن صاحب جو ہیں ان کے جو ایسٹس کی ڈیٹیلز ہیں, نامینیشن پیپرز ہیں, وہ کل مانگے جائیں گے الیکشن کمیشن سے, کیونکہ ان کا موقف یہ ہے میرے کلائنٹ کا کہ کپتان صفدر صاحب نے جو ہے قانون کے مطابق اپنے اثاثجات اور اپنی اہلیہ اور اپنی خاندان کے جو اثاثجات ہیں وہ ان کو ڈسکلوز نہیں کیا ہے, اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. تو ہم اس سلسلے میں جو ہے جی کل الیکشن کمیشن سے رجوع کر رہے ہیں. اچھا میں فیصل, میرے پاس یہ ان کی سینیٹرز کی بھی اور ان کی ایم این ایز کے ان کے چھپے ہیں گوشوارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, ہم نے پیمنٹ کر کے لیے تھے وہاں سے, ان کو پیسے دیے ہم نے, انہوں نے کہا جناب یہ لے جائیں. تو آپ کو ضروری ہے انڈر دا لا کہ پہلے آپ ان سے آفیشلی گوشوارے منگائیں, یا جیسے یہ ہمارے پاس موجود ہیں آپ بھی لے سکتے ہیں پیمنٹ کر کے, آپ یہیں سے انہی کے ڈاکومنٹس ہیں, انہی کے پیپر ہیں, سب لوگوں کے ایسٹس اس میں ڈکلیئر ہیں یا نہیں ڈکلیئر ہیں, تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ جائیں اور ان سے پہلے جی اس میں کلاسر صاحب اس میں جو آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہے یہ گیزیٹیئر ہے جی, جو گیزیٹیئر ہمارے پاس بھی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اینولی ایسٹس کی جو نا جی ایک ریٹرن جمع کرانی پڑتی ہے الیکشن کمیشن کے پاس, تو ہم اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, بیکاز جب آپ قانونی کارروائی انیشیٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں آل فور کارنرز میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ قانونی طور پہ وہ مناسب ہے یا نہیں ہے. تو ریٹرنز کا ذکر کیونکہ اس گیزیٹیئر میں نہیں ہے, یہ گیزیٹیئرز ہمارے پاس موجود ہیں. فیصل یہ اس اسکینڈل کو آئے ہوئے ہیں 1 مہینہ میرے خیال زیادہ ہو گئے, کچھ دن اوپر ہو گئے ہیں. آپ کے کینڈیڈیٹس جو ہیں یا سوری آپ کے کلائنٹ جو ہیں نوابزادہ صاحب 1 مہینے تک وہ سوچتے رہے ہیں یا اچانک وہ سامنے آ گئے 1-1.5 مہینہ کہیں سے ان کے خیال میں نہیں آئے؟ تو لوگ تو یہ کہیں گے کہ شاید میرے جیسے بندے نے, کوئی آپ جیسے نے یا کسی اور نے ان کو کہا ہوگا کہ یار تم جاؤ نا ذرا درخواست دو. 1 مہینہ کدھر غائب رہے ہیں سر, انہیں تو فوری طور پر سامنے آنا چاہیے تھا. بات یہ ہے کلاسر صاحب, یہ تو اب معاملات جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم تو ان چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں کہ آپ کہاں پہ کیا چیزیں ہیں. یہ تو ہمیں تو جب کوئی کلائنٹ انسٹرکشنز دیتا ہے تو تبھی ہم موو کرتے ہیں, اور جیسے وہ میرے پاس ہو سکتا ہے وہ اپنی تسلی تشفی کرنے کے بعد آئے ہوں. فیصل یہ بتائیں کہ ایز اے وکیل آپ کے خیال میں حال ہی میں اس طرح کے 1-2 کیسز آئے ہیں جس سے 2-1 ممبرز ڈی سیٹ بھی ہوئے ہیں. ایک پہلے یہ کہ اس میں آپ ایز اے وکیل کتنی جان دیکھتے ہیں, دوسرا یہ کہ فرض کرے اس سے اگر کیپٹن صفدر ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں اس کی, کیونکہ گوشوارے یہ فائل جو ہے مریم بی بی نے نہیں کیے ہوئے, ان پہ بھی کوئی کسی قسم کا دیوانی یا فوجداری کوئی امپیکٹ آتا ہے, کانسیکوینسز؟ دیکھیے فی الحال تو عامر صاحب یہ صرف کیپٹن صفدر صاحب کی حد تک ہوگا. بی بی مریم تو کیونکہ شاید وہ ایکٹیولی ممبرس آف پارلیمنٹ نہیں ہے, تو یہ جو قانون کا اطلاق صرف پارلیمنٹ کے ممبران پہ ہوتا ہے. جو انڈیویجول لوگ ہیں ان کے لیے یہ کہانی نہیں ہوتے ہیں, اور جو ایسٹ ڈیکلریشن جو نہیں کی گئی ہے وہ کپتان صفدر صاحب کی ذمہ داری تھی. فیصل اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ میرے خیال بریک پہ ہم نے جانا لیکن آپ کو ساتھ رکھنا چاہیں گے. بالکل کلاسر صاحب, فیصل چودھری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, جب واپس آئیں گے اسی تمام تر صورتحال پر آپ سے مزید بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کلاسر صاحب فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طرح سے انہوں نے یہ بات کی کہ قانون کا اطلاق پارلیمنٹ کے ممبران پر ہی ہوتا ہے. اب میں فیصل سے 2-3 بڑے اہم سوال میں نے اس پہ پوچھے. فیصل صاحب آپ کا کیا کہتا ہے اس میں کتنا اس کا پروسیس ذرا ہمارے ناظرین کو اگر بتائیں کہ جب وہاں پٹیشن دائر کی جاتی ہے کسی ممبر کے خلاف گوشوارے اس کو اپنے چھپانے پہ یا اس کے ایسٹس چھپانے پہ, تو کیا پروسیس ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے, آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں یہ چلتا تو جیسے سیول دعویٰ ہوتا ہے اس طریقے سے چلتا ہے, اس پہ ٹائم تو تھوڑا بہت لگتا ہے, لیکن کیونکہ اس جو سارے معاملے میں جو باد نظر میں نظر یہ آتا ہے کہ بڑی کلیئرنگ وائلیشنز ہوئی ہیں, تو اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ زیادہ ٹائم لگے گا. جو اس کو ہم اپنی ٹرم میں فیڈ ڈریگنگ کہتے ہیں
یعنی جو ڈیلیئنگ ٹیکٹس استعمال کریں گے ڈیفینس کے لائرز یا وہ جب وہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں جو کیونکہ کافی سبسٹنس جو ہے وہ اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے تو ہوپ فلی یہ جلدی ہو جائے گا۔ اچھا فیصل، لاسٹلی کہ آپ کا یہ جو دھاندلی کے یہاں پہ پٹیشنز ہوتی ہیں اور جو اس طرح کے گوشواروں کی پٹیشنز ہوتی ہیں کہ گوشواروں میں انہوں نے اثاثے چھپائیں، تو دونوں کا کیسز ایک طرح کے چلتے ہیں یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر دھاندلی کا کیس ہے تو میرے دوست ڈاکٹر شیر افغان نیازی تھے، تو 2008 کے الیکشن میں انہوں نے دھاندلی پہ ایک عدد پٹیشن کی تھی، وہ جا کے قبر میں جا سوئے ہیں اور پٹیشن کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ سو اس کا حالت بھی وہی ہوگی یا آپ کا خیال ہے اس کا کوئی ٹائم فریم ہو سکتا ہے؟ نہیں رؤف صاحب، اس میں اس لیے نا کہ دھاندلی کی جو پٹیشن ہے اس میں اس لیے ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے کہ اس میں اسٹیبلش کرنا جو فیکچول، کیونکہ یہ معاملات ہوتے ہیں تو بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس قسم کے جو معاملات میں کیونکہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہوتا ہے اور وہ بڑا سرٹن ہوتا ہے اور اس میں زیادہ آپ کو کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی فیکچول سائڈ کے اوپر، ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہوتا ہے، بڑا اسپیکنگ ایویڈنس ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ معاملات جلدی ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن 2008 کے بعد آپ 2013 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی الیکشن پٹیشن سپیڈی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ اس کا جو ہے ابھی ریسنٹلی اسی پوائنٹ کے اوپر ایک افتخار چیمہ صاحب نائل ہوئے تھے، اس کے بعد جھنگ سے شیخ یوسف۔ جناب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ افتخار چیمہ بھی نہیں ہے، جھنگ والے صاحب بھی نہیں ہے، ساؤتھ پنجاب والی صاحبہ بھی نہیں ہے، یہ کیپٹن محمد صفدر دماد آف پاکستان وزیر اعظم۔ آپ نے ایسے کہہ دیا فیصل، بڑا ایک پاس سے کامنٹ دے دیا کہ پہلے پریسیڈنٹ ہو چکی ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس ثبوت اس کے بڑے واضح ہیں، تو جو ہمیں یاد آتا ہے پرائما فسائے، ابھی تو حسین نواز کا وہ انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کمپنی ہے اور اس میں میری بہن جو ہیں وہ ٹرسٹی ہیں، تو ان کا بیان ہی کافی ہوگا یا آپ کو جس طرح پیناما ایشو کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ جناب اوتھینٹیکیشن کروانی پڑے گی، وہ آیا پتہ نہیں پیناما گورنمنٹ کرے گی، کون کرے گا، تو اس میں اوتھینٹیکیشن آف ایویڈنس کیسے، اس کو ذرا ہمیں سمجھائیں، جو آپ اتنے مثبت ہیں کہ یہ بڑی جلدی ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ دیکھیے عامر صاحب، یہ جو آپ نے جس انٹرویوز کا حوالہ دیا ہے حسین نواز صاحب کی طرف سے، اس کو ہم ایڈمیشن کہیں گے۔ جب ایڈمیشن آف گلٹ ہو جاتا ہے اور جو پراپرٹیز انہوں نے محترمہ مریم صفدر صاحبہ کی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کی اونر ہیں، ٹرسٹی ہیں، یو کے لاز میں ٹرسٹی جو ہے وہ مالک ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایڈمیشن ہے، اس کے بعد جو اونرس آف ڈس پروونگ کی یہ ایسٹس ان کے نہیں ہیں، یہ کیپٹن صفدر صاحب پہ ہوگا، اور نواز الدین صاحب کے اوپر یہ اونرس نہیں ہوگا، یہ پیٹرن آف پروف شفٹ ہو جائے گا جب یہ جو ایڈمیشن اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہم وہاں پہ ساتھ میں جمع کرائیں گے، اور ساتھ میں وہ ایویڈنس جو کہ اویلیبل ہے۔ اس لیے جو اس کی جو ایسرٹین کرنے کی ضرورت اس میں نہیں ہے کہ یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں، اور ایڈمیٹڈ فیکٹس کو قانون شہادت کے تحت جو ہے پروف کرنا ضروری نہیں ہوتا، وہ جب ایک دفعہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ میں فیصل لاسٹلی یہ بتائیں کہ آپ وکیل بھی ہیں، ایک بڑے سیاسی خاندان سے بھی ہیں، تو یہ اگر فیصلہ کیپٹن صفدر کے خلاف آ جاتا ہے تو اوور آل جو سارا ایک پرائم منسٹر کے خلاف بھی ایک الزامات ہیں کہ جناب ان کے بچوں نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اس کیس پہ اس کے لیگل اور سیاسی کیا کانسیکوینسز ہیں؟ عامر صاحب، پولیٹیکلی تو میں بالکل کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، وہ میرا بالکل خاندان سے تعلق ہے میرا، لیکن میں پالیٹکس میں کرتا نہیں ہوں۔ لیگلی آئی کین نہیں، پالیٹکس کا جاب آپ نے فواد چودھری صاحب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مجھے جیلم سے ویسے اور قسم کی اطلاعیں آتی ہیں آپ کے متعلق۔ وہ جیلم کی آتا ہے نا جی، جب میں وکالت کرتا ہوں تو میں صرف وکیل کرتا ہوں۔ لیکن اس کی چلے جنرل ٹرم میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اس کی سیاسی اور قانونی جو امپلیکیشنز ہیں وہ شریف فیملی پہ ڈیفینیٹ ہوں گی، اور ان کو پھر زیادہ پریشر میں بھی وہ آئیں، لیکن ایز پر ایز ہمارا جو کیس ہے اٹ از پرٹیننگ ٹو کیپٹن صفدر صاحب، ان کی حد تک ہوگا۔ اس کے بعد جب پروو ہو جاتا ہے، یہ فیصلہ آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں کافی ساری پرزمپشنز بھی ہیں، تو میں نارملی ہم اوائڈ کرتے ہیں پرزمپٹری سوالوں کے جواب۔ چلیں، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے فیصلہ میں جوائن کیا اور کچھ اس پہ پوائنٹ آف ویو دیا۔ بے حد شکریہ فیصل چودھری صاحب آپ کا۔ کلاسز اب عامر صاحب آپ نے سوالات کیے، جس طرح سے بات ہوئی سارے معاملے میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس کی شکل میں ایویڈنس موجود ہیں اور اس میں کم وقت لگے گا، جلد ہی یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ طور پر تحقیقات ہو سکیں گی یا وفاقی حکومت مزید دباؤ میں آ سکے گی؟ جو عامر نے سوال پوچھے وہ بڑا اہم ہے
یہ کیس یہ ڈیسائیڈ کرے گا ڈیسٹنی آف نواز شریف صاحب, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. اسی لیے میں پوچھنا جو انہوں نے سوال پوچھا ہے, آپ انہیں عامر صاحب سے بھی اس پہ ویو لیں کہ جس سے اس نے فیصل چودھری صاحب نے اوائڈ کیا ہے. ان کا سوال بڑا اہم ہے کہ یہ صرف ایک ایم این اے کی سیٹ یہ ڈیسیٹ ہونے کا کیس نہیں ہے, یہ کوئی افتخار چیمہ صاحب بھی نہیں ہے, یہ جھنگ والا کیس بھی نہیں ہے, وہ ساؤتھ پنجاب کی خاتون بھی نہیں ہے. یہ پوری شریف فیملی کے ایک پولیٹیکل مستقبل کا کیس ہے. یہ اٹس اے ہیوج کیس, اور یہ آپ اور میں نے نہیں کیا, کسی نے جیسے ویسے کوئی ایک عام آدمی نہیں اٹھا جس نے جا کے اپلیکیشن کر دیا کہ شغل کیس کھیلتے ہیں. یہ نواب صاحب جو ہیں جنہوں نے کیا ہے, یہ منسیرا میں ان کے خلاف الیکشن لڑے تھے, الیکشن ہارے تھے, یہ ان کی پٹیشن ہے. 2 دفعہ ایم این اے رہے ہوئے ہیں, ہمارے بڑے دوست تھے. یہ نوابزادہ صاحب صرف نام کے نہیں ہیں, ایکچوئل سٹائل میں بھی بڑے نوابزادہ ہیں. تو یہ اس دفعہ یہ ان کی جو مجھے سمجھ آتی ہے جو آپ پوچھ رہے تھے نا, ان کو 1-2 مہینے 1-2 سال بھی لگ سکتے تھے. پر میں حیران ہوا اس دفعہ کہ انہوں نے تھوڑا وقت لگایا جتنا میں جلدی جانتا ہوں. پر اس کے کانسیکوینسز میں سمجھتا ہوں, کیونکہ سارا جو کیس شریف فیملی کا یا پرائم منسٹر کی فیملی کا جو ہے وہ اس پہ ہے کہ جناب یہ پرائم منسٹر کا تو تعلق ہی نہیں ہے. اور باقی 2 بچے کیونکہ ان کے باہر ہیں اور وہ ٹیکنیکلی تھوڑی سی لائبلٹی کم ہے, پر میں سمجھتا ہوں ان کی سافٹ بیلی جو ہے نا وہ مریم صاحبہ ہیں. ایک تو وہ ان کی جانشین ڈکلیئر ہو گئی ہوئی ہیں اور وہ ایکچولی پریکٹیکلی جانشین بن چکی ہوئی ہیں. پھر خاص طور پہ میڈیا اور ایجوکیشن کو وہی دیکھ رہی ہیں, 2 پورٹفولیو تو وہ ڈائریکٹلی چلا رہی ہیں کیس وقت ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے پولیٹکس میں بھی ہیں, اور ان کے ہسبینڈ اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو کنیکشن تو نکل آیا بیچ میں, کنیکشن ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کا ثابت ہو گیا کہ پرائم منسٹر کے بچوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی, تو پرائم منسٹر کا کیس بن گیا. ایک تو اس کے لیگل کانسیکوینسز, اور میں سمجھتا ہوں مریم بی بی پہ بھی ہوں گے کہ بہرحال اگر انکم ٹیکس کا بھی تو کیس بنتا ہے نا کہ جب یہ نہیں کریں گی, اور لارجر اخلاقی اور سیاسی کانسیکوینسز تو ایک بھونچال آ جائے گا. یہ بہت بڑا کیس ہے. وہی بات ہے عامر متین صاحب, یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب وفاقی حکومت کے اوپر دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور دوسری جانب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آئیں گے جمعے کے روز کو. اب پارلیمنٹ میں آنے کے بعد کیا سچویشن پیدا ہوتی ہے, کیا وزیر اعظم آئیں گے, اگر آتے ہیں تو پارلیمنٹ کو کس حد تک مطمئن کر سکیں گے, اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کلاسر صاحب, وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف اور وزیر اعظم کی, اور آرمی چیف کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ملک کی سالمیت کے اگر سامنے رکھتے ہیں تو پیناما لیکس کا معاملہ جلد حل ہونا چاہیے. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم جمعے کو پارلیمنٹ آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو مطمئن کر سکیں گے وہ؟ ایک تو جو ہمارے میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی تھی کہ انہوں نے آرمی چیف نے شاید پاناما لیکس پہ بات کی ہوئی ہے, میرے پاس تو کوئی ایسا کوئی نہ کنفرمیشن ہے نہ کوئی اندر کی سٹوری ہے. ٹو بی فیئر میں اس پہ کامنٹ تو نہیں کرتا کہ آرمی چیف کی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن ایک جو خاموشی ہے کہ وزیر اعظم آفس نے بھی 2 لائنیں بھیجی ہیں جس سے زیادہ اس سے ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی آرمی چیف کو بلاتے ہیں, اتنے بڑے سارے بہت سارے 8-10 صاحب کے کی منسٹرز بیٹھتے ہیں, باقی لوگ بیٹھتے ہیں, 1-1.5 مہینے بعد آپ کی ملاقات ہو رہی ہے, اچھا سپیکولیشن میں ہو رہی ہے, پھر یہ خبریں آ رہی ہیں چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب آرمی چیف کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں, اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ میڈیا سیل جو ہے ان کا, جس کا کام آج کل مریم نواز صاحبہ وہ چلا رہی ہے میڈیا سیل کو, اپوننٹس کو بیٹھ کے ٹویٹر کے ذریعے ان کو مس ہینڈل کرنا, مطلب کرٹیسائز کرنا اور ہوتا ہے. ایک ان کے ہاں تو کچھ اور چلا ہوا ہے نا وہاں پہ میڈیا سیل بنا ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں. ایک اور ہے وہاں پہ محی الدین وانی صاحب چلاتے ہیں, گریڈ 20 کے افسر ہیں, 22ویں کی سیٹ سنبھالے ہوئے ہیں, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ان سے بھی ایک اگر ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. بڑے آدمی ہیں, جب تک واپس نہیں آتے اپنے زکوٹا جنوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں, اس وقت تو بڑے آدمی ہیں کہ حضور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تھوڑی سی 4 لائنیں آپ کو انگریزی لکھنی نہیں آتی تو اتنی بڑی سیٹ پہ آپ کیا کر رہے ہیں. اتنا بڑا ایک ہو رہی ہے, اتنی بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہے, 10-20 آپ کے منسٹر بیٹھ گئے ہیں, وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں, آرمی چیف بیٹھے ہیں, آپ 2 لائنیں کہ ملک کی سلامتی پہ گفتگو ہے. یہ ملک کی سلامتی کیا ہوتی ہے, میں خدا نہ خواستہ اس ملک کی سلامتی ہر وقت خطرے میں پڑی ہوئی ہے, ہر 2 دن بعد یہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ ملک ہے بھائی, اس نے رہنا ہے, قائم رہنا ہے. آپ کچھ بتائیں کون سے ایشوز پہ گفتگو ہوئی ہے, کون سے ٹاپکس ہے, ایجنڈاز تھے, اور کون سی ایسی سیکرٹ چیز ہے جس میں 20 لوگ بیٹھے ہوں, وہ کوئی سیکرٹ چیز ہوتی ہے آپ کا خیال ہے؟ سو ایک تو میرا خیال ہے نلائکی ہے یہ پرائم منسٹر آفس کے میڈیا سیل کی کہ یہ جو ہے نا اگر ٹپیکل بیوروکریٹ سٹائل ہے, وہ زکوٹا جن ٹائپ, ڈی ایم جی سٹائل کہ کوئی چیز نہیں دینی چھپا لو,
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو یہ وزیر اعظم صاحب کو جو بندے لگانے چاہیے تھے نا پریس سیکریٹری کے لیے، انہیں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے لگانے چاہیے، جو ان کے سینئر لوگ ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ لوگ بھی ہیں وہاں پہ منسٹری آف انفارمیشن میں، وہاں سے لگائیں گے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی چیز بھی غلط نہیں دینی، ہم نے کچھ میڈیا کو انفارمیشن بھی دینی تاکہ اسپیکولیشن نہ ہو۔ راؤ تحسین سے پوچھ لیں، وہ بتا دیں گے، بہت سمجھدار آدمی ہیں۔ چلیں وہ بھی عامر صاحب کہہ رہے ہیں سمجھدار آدمی ہیں، اچھے بندے ہیں وہ بھی راؤ صاحب، لیکن سوال یہ ہے کہ جتنی اسپیکولیشن یہ ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار جو ہے پرائم منسٹر کا میڈیا آفس ہے۔ بالکل، اگر ان کو کسی نے روکا ہے تو وہ لوگ ذمہ دار ہیں کہ آپ جان بوجھ کے اسپیکولیشن کا موقع دے رہے ہیں میڈیا کو کہ وہ کہے جی جنرل صاحب نے آپ کو یہ کہا، جنرل صاحب نے فلاں کہا، اور آپ دیکھیں گے 2 دن بعد ہمارے دوست پرویز رشید صاحب آئیں گے، ہم سب کی مذمت کریں گے، یا ان سے بڑھ کے وہ تو خیر اتنی زیادہ مذمت ہماری میڈیا کی نہیں کرتے جتنی کریں گے چودھری نثار علی خان صاحب آئیں گے، 3 دن بعد وہ نمودار ہوں گے، سب کی وہ کلاس لیں گے کہ دیکھیں آپ اسپیکولیشن کرتے ہیں، آپ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو ایسی بات ہی نہیں ہوئی وزیر اعظم کی اور آرمی چیف کی، آپ نے رئی کا پہاڑ بنا لیا۔ بھئی ہم نے رئی کا پہاڑ، اگر میں تو نہیں بنا رہا، نہ ہم نے یہ خبر دی ہے، نہ ہم اس کو کنفرم کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، رئی کا پہاڑ تو آپ کا میڈیا ٹیم بنا رہی ہے، وہ محی الدین وانی صاحب ہیں وہ بنا رہے ہیں، یا دیگر لوگ ہیں وہ بنا، ان کو چاہیے تھا کہ پریس ریلیز میں کچھ تو دیتے جو میڈیا رپورٹ کرے، 2 لائنوں میں رپورٹ کرے۔ اچھا وہاں سے ISPR خاموش ہے، اب وہ بھی خاموش ہے، پرائم منسٹر آفس بھی خاموش ہے، پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ذمہ دارانہ قسم کا بیان آپ نے کامنٹ کرنا ہے، غیر ذمہ دارانی کوئی آپ نے نہیں دکھانی، کوئی اسپیکولیشن نہیں، خود تو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں دیں کہ میڈیا کو خبر، اسپیکولیشن ہوگی۔ غیر ذمہ داری کا جو سب سے زیادہ مظاہرہ کیا آج وہ محمد زبیر صاحب نے کیا، شاید نئے نئے سیاست میں ہیں ان کو نہیں، انہوں نے بڑی خطرناک بات کی، انہوں نے یہ ٹوسٹ دینے کی کوشش کی آج جب وہ دانیال کے ساتھ بیٹھے تھے پریس کانفرنس میں کہ جناب آرمی چیف نے نون لیگ کی جو لا اینڈ آرڈر کے اوپر پالیسی کا بلکہ وہ کیا کہ بھئی واہ واہ بہت اچھی جا رہی ہے، اس چیز کو وہ کیا، میرا خیال ہے وہ بھی موجود نہیں تھے اور کوئی پریس ریلیز میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد فار ایگزامپل اگر اس کو لفظوں میں سمجھائیں، انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ آج آرمی چیف نے حکومت کی لا اینڈ آرڈر کے اوپر پرفارمنس کو بہت زیادہ سراہا ہے، یہ ٹوسٹ ناٹ ان سو مینی ورڈز، یہ ٹوسٹ دینے کی محمد زبیر صاحب نے کوشش کی ہے، یہ بڑا خطرناک تھا۔ اور اس کے بعد لیٹ سے اگر ISPR والے اس امپریشن کو رد کرتے کہ یہ بات نہیں ہوئی تھی تو بھی ایک یہاں پہ قیامت آ جائے گی۔ اگر وہ اب چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا ان کے پاس وہ مسلطن چپ ہوں گے کیونکہ ان کی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ڈال دیا، وہ بڑا خطرناک جملہ تھا۔ صحیح بالکل۔ اور کلاسر صاحب اب وہیں پر بات آ جاتی ہے کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں جائیں گے یا نہیں، اگر چلے جاتے ہیں تو کیا پارلیمنٹیرینز مطمئن ہو سکیں گے، پارلیمنٹ اعتماد میں آ سکے گی؟ یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ جو آج ان کی پرویز رشید صاحب نے قومی اسمبلی میں بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جمعے والے دن جو ہیں وہ آئیں گے اور سوالوں کے جوابات دیں گے۔ میرا یہ خیال ہے قومی اسمبلی میں ان کو ٹف ٹائم نہیں ملے گا نواز شریف صاحب کو، ان کو ٹف ٹائم اگر مل سکتا ہے تو وہ سینٹ میں ملے گا، اگر وہ گئے، نہیں جاتے تو ایک پرابلم ہوگا۔ میں قومی اسمبلی کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ یہ خورشید شاہ صاحب جیسے اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوں گے وہاں پہ نواز شریف صاحب کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، ان کو کوئی امبیرسمنٹ بھی نہیں ہے، ان کو وہاں پرابلم بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی میسیولی کمپرومائزڈ ہے۔ مطلب آج ہم نے بلاول کی تقریریں سن رہی تھی، ایک وہ کرپشن کے میناروں کو دھکا دو اور استعفے کا مطالبہ، دوسری طرف ان کو خورشید شاہ صاحب جو ہیں سب سے بڑے چیمپئن ہیں، اور خورشید شاہ صاحب شاید اس لیے چپ ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب ہر دفعہ کے بتاتے ہیں کہ میرے پاس ان کی خورشید شاہ صاحب کی کرپشن کی فائلیں پڑی ہوئی ہیں، یہ خود کہتے رہتے ہیں۔ سو اپوزیشن جو لیڈر ہے پاکستان کا، اس کو تو وہ حکومت پاکستان نواز شریف صاحب کی حکومت بلیک میل کر رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چودھری نثار علی خان صاحب کا باقاعدہ ان کا آن ریکارڈ انہوں نے کہا ہے کہ خورشید شاہ صاحب کیا کیا کرپشن کرتے ہیں، اور ہمارے پر ریکارڈ موجود ہے، رانا تنویر بھی کہہ چکے ہیں، شیخ آفتاب بھی کہہ چکے ہیں، سو وہ تو ان کی مٹھی میں ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی میں کیپیسٹی ہے کہ وہ گرل کر سکتی ہے ان کو یہاں پہ اگر چاہیں، جو کہ وہ نہیں چاہتے۔ بلاول ایک اور کھیل کھیل رہے ہیں اور یہ پارلیمنٹ کے اندر ایک اور کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس لیے دوسرا بات ہے لوگ کہیں گے نہیں PTI بھی تو ہے وہاں پہ، تو PTI کے سے جو ہیں اپنے کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا پراپر ٹرائل کر سکیں۔ اگر کیپیسٹی ہے کہیں پہ وہ سینٹ آف پاکستان میں ہوگی، وہاں پہ اعتزاز احسن شاہ صاحب بندہ بیٹھا ہوا ہے جو وکیل ہے، جس نے TORs بنائی ہیں اور جو ان کے وکیل رہے ہیں، نواز شریف صاحب فیملی کے وکیل رہے ہیں، جن کو بالکل کچا چٹھا ان کا پتہ ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، کدھر گئے، ٹیکس کہاں سے دیا۔ اگر کسی نے اچھی ایفیکٹیولی ڈرائیو چلائی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پورے اس میں، حالانکہ میں آپ پتہ اعتزاز پہ بہت ساری تنقید بھی کرتا ہوں،
مجھ سے اگر نمبر مانگے جائے نا کہ آپ اس کی رینکنگ کریں کہ اس پورے کرائسس میں پچھلے 1 مہینے میں تو کون ایک ایسا پارلیمنٹیرین ہے جس نے امرج کیا ہے اور بہترین طریقے سے کیس اس نے پریزنٹ کیا ہے، وہ اعتزاز ہے. اس پہ اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن کلاسز صاحب ہم اپنے پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں کہ اب جب ان کے نیچے سے قالین کھینچا گیا تو اعتزاز اس دن کافی ڈھیلے نظر آنے ہیں. اعتزاز میں یہ کہوں گا باؤنس بیک کیا ہے. امرج تو خیر وہ اتنے 40-45 سال سے کیونکہ سیاست کر رہے ہیں، باؤنس بیک کیا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلاسر صاحب نے کہہ دیا حوالہ دیتے ہوئے خورشید اپنے پرویز شید صاحب کا کہ وہ سوالوں کے جواب دیں گے، تو میرا خیال وہ انہوں نے شاید محاورتاً کہہ دیا ہوگا. یہ یہاں پہ یہ امید کرنا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان برطانیہ کی پارلیمان کی طرح کوسچن آور میں جس طرح وہاں پہ کسی نے اگر دیکھنی ہو تو پلیز دیکھے کتنی ہارش کوسچننگ ہوئی اور انہوں نے اس کا جواب دیا 2-3 گھنٹے کی. تو یہ امیجن کرنا یہ بڑا دیکھیں گے کیا ہوگا. پر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ جس طرح کی 2 پرائم منسٹر نے اس پہ تقریریں کی کہ ماضی کے حوالے سے کہ 1970 میں یوں تھا 65 میں یوں تھا اور وہ پرانی تقریر کر دی. یہاں پہ پرائم منسٹر سے کوئی پوچھے نہ پوچھے جو اسپیسیفک جواب چاہیے کہ جناب یہ بتائیں 92-93 میں جو یہ پیسے گئے ہوئے ہیں یہ آپ جواب دیں کہ یہ اس وقت کیا آپ نے ٹیکس دیے تھے، یہ بچوں کے نام تھے، اس کے بعد ان کمپنیوں پہ اب سٹیٹس کس کا کیا ہے. اسپیسیفک کوسچنز کے جواب چاہیے کیونکہ یہ جو باقی ساری تقریر ماضی کی ہوتی ہے، معاف کیجئے گا آصف زرداری کی ہو چاہے کسی کی ہو چاہے نواز شریف صاحب کی ہو، کہ جناب ہمارے پہ پہلی دفعہ بڑی انکوائریاں ہو چکی ہیں، ہماری ضیاء صاحب نے بھی کی، مشرف نے بھی کی، فلانے نے بھی کی. فیکٹ یہ ہے کہ کسی کی بھی پاکستان میں آج تک صحیح انکوائری ہوئی نہیں ہے. ایک دفعہ ہوئی جب نیب نے ان کے خلاف کی 2 سال کے لیے جب مشرف صاحب آئے تھے تو تھوڑا سا 6 مہینے سال کے لیے کچھ شروع ہوئے تھے. نہیں جو ہی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوئی تھی اسی وقت انہوں نے ڈیل کر لی تھی. 6 ریفرنسز فائل ہوئے تھے ان پہ، اسی وقت ڈیل کی اور سعودی عرب جا کے بیٹھ گئے. یہ کہنا جی کہ ہمارا کچھ نکلا نہیں تھا، حضور آپ کا نکلا تھا. نیب کے ریفرنسز آپ کے خلاف پڑے ہوئے ہیں جو قمر جمال چودھری صاحب کے ساتھ مل کے آپ نے ملیا میٹ کروا لی ہیں. سو یہ مت کہیں کہ آپ کا کچھ نکلا نہیں تھا. اکاؤنٹیبلٹی جب شروع ہونے لگی تھی ان کی، جب ان کے کیسز بن گئے تھے ریفرنسز، تو اسی وقت انہوں نے معافی نامے پالٹن یا وٹیور جو بھی کہیں صحیح. وہ انکوائریز کے جیسے آپ نے بات کی ہے کلاسر صاحب، ہم نے یہ بھی تو دیکھا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا بھی یہ کہنا ہے کہ 2010 سے پہلے بننے والی کمپنیز جو ہیں ان کی تحقیقات ہم نہیں کر سکتی. ساری صورتحال پر تو بات کریں گے کہ تحقیقات آخر کیوں نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ساتھ یورو بانڈز کے اسکینڈل میں جو نیا سنسنی خیز موڑا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کلاسر صاحب آپ اور عامر متین صاحب کچھ انکوائریز کے اوپر آپس میں چٹ چاٹ کر رہے تھے، لیکن انکوائریز کی اگر بات کریں فیڈرل بورڈ آف ریونیو تو کہہ دیا کہ 2010 سے پہلے جو آف شور کمپنیز بنی ان کی تحقیقات ہم نہیں کر سکتے. آخر یہ تحقیقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور یہ کیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شریف خاندان پاکستان میں تحقیقات ہونے سے بچ گیا؟ آج جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس ہے اس کا اجلاس تھا. سلیم مانڈوی والا صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں. کیونکہ ہم رپورٹر ٹائپ لوگ ہیں تو ہم بھی پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ پارلیمنٹ میں پھرتے پھراتے کہ کہیں سے کوئی کسی کونے سے خبر، کوئی کہیں سے کوئی کاغذ، کوئی جو بھی ملے ہمیں. یہ بڑی اہم کمیٹی ہے یہ فائنانس کی کمیٹی، اس میں بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سو بڑی آپ کہہ سکتے ہیں اچھا وہاں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے میرے جیسے رپورٹرز کو. تو اس میں جو آج 2-4 بڑی اہم چیزیں آئی ہیں جو میرا خیال کمیٹی نے معذرت کے ساتھ میں نے جانا بھی ہوتا ہے، کسی مجھے اٹھا کے بیری نہ پھینکوا دیں کہ کلاسر صاحب یہاں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں اور پھر جا کے اپنے پروگرام میں حرزہ سرائی بھی فرماتے ہیں یہ. سو لہٰذا اس کو آئی ہوپ کہ دے ٹیک ان اے پازیٹیو سینس. میں جان بوجھ کے ان کی تھوڑی سی کروں تاکہ مجھے نکالا نہ جائے وہاں سے، بڑی انفارمیشن ملتی ہے. آج 2 بڑے امپورٹنٹ وہاں پہ ٹاپکس تھے جو اٹھائے گئے ہیں اور اچھے سینیٹرز بھی ہیں. جیسے میں نے کہا 2-4 بڑے اچھے مجھے ذاتی طور پر پسند ہیں، جیسے محسن آپ کہہ سکتے ہیں لغاری صاحب ہیں، عائشہ رضا فروق صاحبہ ہیں، یا کامل علی آغا صاحب ہیں اپوزیشن کو. اب اچھا اس میں مشاہد اللہ صاحب آگے سینیٹر، وہ بھی ذرا یہ پروسیڈنگ کو ذرا لائٹ بھی رکھتے ہیں، سیریس بھی رکھتے ہیں. سو ایک اچھا ایک وہاں کلب بن گیا سینیٹرز کا. کچھ اس بزنس مین بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے بیکاز آف دا ریزنز کے بزنسز ہیں ان کے. خیر ایک لمبی کہانی ہے. سو ایک اچھا وہاں پہ ایک کمبینیشن ہے اس سینیٹرز کا. آج ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ یورو بانڈ سکینڈل جو آیا تھا، میں اپنے ویور کو تھوڑا ریمائنڈ کراتا جاؤں کہ یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال اسحاق ڈار صاحب نے یہاں پہ نیو یارک میں جا کے یورو بانڈ انہوں نے فلوٹ کیے تھے اور جو سود دیا گیا تھا وہ بڑا خوفناک تھا. انہوں نے طے کیا تھا کہ 10 سالوں میں آپ ہمیں جو انویسٹر تھے کہ آپ ہمیں $500 ملین دیں، اس کے بدلے 10 سالوں بعد $500 ملین کے بدلے آپ کو ملیں گے $410 ملین سود ملے گا.
اچھا یہ اندازہ کریں اس خطرناک حد تک. یہ دیکھ لیں زندگی میں کہ کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ آپ $50 ملین کا لون نہیں سوری $500 ملین کا لون اور $410 ملین اس پہ سود یہ انہوں نے انویسٹر کو آفر کیا. اس پہ انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی سلیم مانڈوی والا صاحب نے بلا لیا کہ ہمیں بریف کریں. اس دوران مانڈوی والا صاحب نے انکشاف کیا خود جو کلوز ڈور میٹنگ تھی. انہوں نے کہا جناب کہ میری اطلاع یہ ہے کہ $75 ملین جو ہیں پاکستان سے بھیجے گئے ہیں, لوگوں نے بھیج کے وہ انہوں نے یورو بانڈ خریدے ہیں. یہ بڑا سکینڈل تھا کہ اتنا مہنگا جو آپ نے یورو بانڈ لیا, اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ہیں جن کو فائدہ ہوا ہے. انہوں نے بلا لیا, اسٹیٹ بینک کو بھی بلا لیا, دیگر کو بلا لیا. اس پہ ان کو کہانی انہوں نے بینکرز کو بلایا تھا کہ بینکر کو بلائیں, بینکنگ سے پوچھیں کہ کتنا پیسہ کس نے یورو بانڈ کے لیے استعمال کیا ہے. یہ تحقیقات ہو رہی تھی. آج وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب کا ایک پیغام پڑھ کر سنایا گیا اور سب کو سانپ سونگ گیا, میں کہوں گا معذرت کے ساتھ. کیا پیغام تھا؟ پیغام یہ تھا, انہوں نے کہا جناب کہ آنریبل سینیٹر صاحب, یہ وزارت خزانہ کا میسج آیا اور پڑھا سلیم مانڈوی والا صاحب نے کہ جناب آپ اس کی تحقیقات جو ہے اسے باز رہے ہیں, اس سے ملکی مفادات کو خطرہ پہنچنے کا خدشہ ہے. ذرا سنتے ہیں نیشنل انٹرسٹ. وقار مسعود صاحب نے فرمایا ہے سیکریٹری خزانہ نے کہ اس سے نیشنل انٹرسٹ ہمارے ہالٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ نے بینکرز کو بلا کے تحقیقات کریں. سو اس پہ سب نے کہا, انہوں نے خیر کہا سلیم مانڈوی والا صاحب نے کہ سینیٹر اگر چاہتے ہیں تو ہم بلوا لیتے ہیں, لیکن کسی نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملے. سلیم مانڈوی والا صاحب کی آواز بھی ذرا ویک تھی. سو یہ معاملہ وہاں پہ اللہ کے فضل سے ہو گیا ختم. یہ اتنی دیر لگتی ہے بیوروکریٹ کو ان کو تھریٹ کرنے میں. ہر چیز کو نیشنل انٹرسٹ, یہ کون سا نیشنل انٹرسٹ ہے؟ $500 ملین بھائی آپ نے وہاں سے لیے ہیں, ہم نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے, مطلب آپ کی پبلک نے کرنی ہے. $410 ملین کا سود ہم نے دینا ہے. اس میں کون سے نیشنل انٹرسٹ؟ پوچھا بھی نہیں جا سکتا. یہ نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے, یہ بیسیکلی یہ پرسنل انٹرسٹ ہیں کہ بینکرز اگر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کس بینک کے ذریعے یورو بانڈ آپ نے خریدے ہیں, پیمنٹ کیسے ہوئی. کلاسز صاحب یہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ انہوں نے پرسنل انٹرسٹ کو کس طرح سے اپنے ملک کی ان سے لے لیں ایک پوائنٹ آف ویو, کیونکہ اس کے بعد میں نے کچھ اور بھی اس پہ بات کرنی ہے. وہ جو آپ نے پاناما والی کی ہے کہ عامر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ اس ملک میں پرسنل انٹرسٹ کو کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے نیشنل انٹرسٹ میں. آج یہ کہا گیا یورو بانڈ کی میٹنگ میں کہ اگر یورو بانڈ کی تحقیقات جاری رکھی گئی, بینکرز کو آپ نے بلایا, تو اس سے ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہارٹ ہو سکتے ہیں. کون سے نیشنل انٹرسٹ؟ کون سے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں؟ یہ ہے کہ تھینکس ٹو پاناما لیکس جو ہے اس کی وجہ سے کم از کم یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ 10-20-30 سال سے یہ ہر دفعہ وائٹننگ سکیم جو کالے پیسے کو سفید کرنے کے جو بار بار سکیمیں لائی گئی تھیں وہ ذاتی انٹرسٹ میں لاتی گئی تھیں, اور یہ اسی کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. دوسرا میں یہ قومی انٹرسٹ کے اندر قومی مفاد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی انوملی ایک غیر قانونی چیز ہو رہی ہے. وہ یہ ہو رہی ہے کہ پارلیمانی نظام اور جمہوری نظام جنرلی یہ چیک ان بیلنس پہ چلتا ہے کہ جناب ہر ایک کے پاس جس کے پاس اختیارات ہیں اس کے اوپر چیکس ہیں. فنانس منسٹری جو ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر چیک ہوتا ہے, اور یہ ابھی جو صورتحال ہے, یہ میں جو بار بار کہتا رہتا ہوں, یہ خبر ہی نہیں ہے. یہ ایون ڈان میں بھی نہیں چھپی خبر کسی جگہ کہ جناب جب یہ ای سی سی کے سارے اختیارات جو ہیں کیبنٹ نے جو پروو کرنا ہوتا ہے, وہ اسحاق ڈار صاحب پہلے ہی ان کے ایک تو پرائم منسٹر کے سمدھی ہیں, ایک بہت زیادہ پاور ان کے پاس یہ آ گئی. اس کے بعد فنانس منسٹر اتنے پاورفل ہیں کہ ای سی سی کے ذریعے کیبنٹ کے اختیارات بھی ان کے پاس آ گئے. پھر آپ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ایگزمپشن لی ہوئی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹنٹ جنرل سے وہ پیسے ڈائریکٹلی دلوا سکتے ہیں. اس بات کی بھی ایگزمپشن ہے. آپ کو کیبنٹ سے اپروول کی ایگزمپشن لے لی, اسٹیٹ بینک سے آپ نے اپروول لے لی, اکاؤنٹنٹ جنرل سے آپ نے سینٹ سے لے لی, ابھی سینٹ سے یہ آپ نے ایگزمپشن لے لی. تو ایک تو وہ سمدھی, پھر تمام یہ ایگزمپشن کر کے ساری اس وقت جمہوری نظام ہے نہیں, ایک شخص کی یہ ڈکٹیٹرشپ بھی ایسے نہیں ہوتا, ساری پاور سینٹرڈ آن ون پرسن. صحیح. کس طرح سے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کلاسز سب عوام کے جیبوں پر یہ بوجھ ڈالتے ہیں اور فائدہ اپنا حاصل کرتے ہیں, پھر ملکی معیشت کی بات کرتے ہیں. یہ ہے کہ اس میں سینیٹرز نہیں ایجیٹیٹ کریں. محسن عزیز ہیں پی ٹی اے کے, وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو بولیں چلو باقی کمپرومائز ہو سکتے ہیں, مان لیا, آپ تو بات کریں یار. وہاں بزنس مین بیٹھے ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں سے وہ آ جاتا ہے. غلط بات ہے نا, 40 اور بھی ادارے چلاتے ہیں یار. آپ لوگ تنخواہ لیتے ہیں, یہاں پہ لوگ آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں, آپ ان کے حقوق کی اور ان کے جو ایشوز ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں. ایشوز کی بات ہوئی ہے کلاسز صاحب, وقت کی چونکہ کمی ہے تو ذرا ایف بی آر کا بتائیں نا کہ وہ کیوں نہیں انکوائری کر سکتا. آج ایف بی آر کو بلایا گیا تھا کہ ہمیں آگے بریفنگ کریں اور یہ بتائیں کہ پاناما لیکس کی انویسٹیگیشن آپ کر سکتے ہیں یا آپ نے کی ہے یا نوٹ سے جاری کی ہے یا نہیں کی ہے. تو ممبر وہاں پہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے بڑی مزے کی بات بتائی. اچھے بندے تھے, ویسے شریف آدمی لگ رہے تھے مجھے. انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے پاس پاور جو ہیں وہ ذرا سن لیں. سننے سے کہ پاورفل لوگ کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اور سیاستدان کیسے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب کہ 2010 میں
आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत एक कानून लाई थी पार्लियामेंट से अप्रूव करवा के, उस कानून के तहत पहले ये आपका एफबीआर जो था ये 10 साल तक टैक्स रिटर्न्स को स्क्रूटनाइज कर सकता था, 10 साल। तो जरदारी साहब की हुकूमत ने, गिलानी साहब की हुकूमत ने 2010 में कानून तब्दील करवा के 10 से 5 साल कर दिया। उसने ये उन्होंने आके इंकशाफ किया मेंबर ने जो एफबीआर के, तो उन्होंने कहा एक्सीलेंसी हम कानून के तहत पनामा लीक्स में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। हाँ 2010 के बाद कोई कंपनीज रजिस्टर्ड की है इन्होंने ऑफशोर, तो हम उनको टैक्स रिटर्न्स को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। 2010 से पहले कोई रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो हम कानून के तहत इनसे पूछ भी नहीं सकते। जरा अंदाजा करें आप कि इन्होंने सियासतदानों ने, क्योंकि जरदारी साहब की भी ऑफशोर थी, रहमान मलिक साहब की भी थी, अब रॉयल फैमिली की भी निकल रही है, इन सब ने मिलकर कानून ही तब्दील करवा दिया 2010 में, किसी को पता नहीं चलने दिया। हमें आज पता चल रहा है, जिस तरह से हमने 1992 के कानून की बात की थी, उन्होंने वो कानून पास करवा लिया, जरदारी साहब ने ये करवा लिया कि 5 साल से ज्यादा आप स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते। ये जितनी ऑफशोर कंपनी पनामा की बनी हुई हैं, ये आपके 93 की हैं, 90s में, 2000 में। सो अल्लाह के फजल से एफबीआर ने कहा जी कानूनी तौर पर हम इन सियासतदानों का, इन 400 बिजनेसमैनों का, उन्होंने कहा हाँ जी, उन मेंबर ने कहा सिर्फ एक कंपनी 2015 में बनी है, सिर्फ एक, उसका कहते हैं तो हम उससे पूछ लेते हैं, बाकी 400 में से वो कहते हैं किसी को नहीं। एफबीआर के इदारे की आपने मतलब ये है, मैं इख्तिताम आपका कर देता हूं कि स्वाय इनकम टैक्स के कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई और किसी किस्म के क्रिमिनल ऑफेंसेस सारे इस कानून के तहत बिल्कुल। आमिर मतीन साहब, जो क्लासेस आपने बात की, जो आपने की, अगर एफबीआर के पास पावर मौजूद नहीं है तो फिर इस इदारे को रखने का आखिर फायदा क्या है? इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।